बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त भी हमेशा की तरह ख़ास है, लेकिन आज बहुत ख़ास है। उसकी वजह ये है कि अभी आपको पता है कि एक दो रोज़ पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा ही तारीख़ी अल्हम्दुलिल्लाह दिफ़ाई मुआहदा हुआ है। उस मुआहदे के तनाज़ुर में हज़रत उस्ताद साहब दामद बरकातुहूम के कुछ शॉर्ट वॉइस मैसेजेस तो हम तक पहुँचे 1-2 मिनट के, लेकिन आज हम उनके साथ इस नशिस्त में ख़ास तौर पे इस मुआहदे की अहमियत जानने की कोशिश करेंगे। और ये अहमियत पाकिस्तान के लिए सफ़ारती सतह पे, सियासी सतह पे, दिफ़ाई सतह पे, हर सतह पे किस कदर ज़्यादा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आलमी मंज़रनामे में पाकिस्तान की हैसियत और सऊदी अरब का पूरा जो माहौल है, वो किस तरह से तब्दील हो जाएगा इस मुआहदे के बाद, ये भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और इस सब में जो हमारे पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पे जो एक खाना जंगी का माहौल है, और हमारे कुछ पड़ोसी ममालिक के मामलात आपके सामने हैं, और फिर हज़रत उस्ताद साहिब की उनके हवाले से गुफ्तगू भी हम सुन रहे हैं। तो उन पड़ोसियों के लिए इस मुआहदे के बाद क्या नसीहतें हैं, उनसे क्या हम गुज़ारिश करेंगे, तो वो भी हम हज़रत की ज़ुबानी सुनेंगे। तो आज की इस नशिस्त में आप आखिर तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ साथ रहेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हज़रत। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत मुबारकबाद इस तारीख़ी मुआहदे के ऊपर माशाअल्लाह। तो सबसे पहला सवाल आपकी खिदमत में हम रखेंगे। एक तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह हमने अपने इंटरव्यू में ज़िक्र किया कि ये मुआहदा यकीनन पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी खुशगवार हवा का झोंका है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान बहुत खुश है, सऊदी अरब में बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के तनाज़ुर में और उसके साथ साथ आलम इस्लाम के तनाज़ुर में अगर हम देखें, तो इस मुआहदे की इन दोनों ममालिक के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए कौन कौन से महाज़ों पर कितनी अहमियत है, ज़रा इससे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुआहदा है, इसकी अहमियत, इसकी गहराई कितनी है, इसकी वसअतें कितनी हैं हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, हमारी आर्मी के लिए, एयर फोर्स के लिए, नेवी के लिए, एसपीडी जो हमारा प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम, उसके लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, बर सग़ीर के लिए, और ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता के लिए, और बिलख़ुसूस हरमैन शरीफ़ैन और सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इसकी बहुत अहमियत है। एक बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आपस में इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की कितनी बरकतें होती हैं। 57 इस्लामी ममालिक में कितने मुल्क ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश है कि हम एटमी ताकत बन जाएँ। एटॉमिक एनर्जी के लिए लोग कितनी कोशिशें करते हैं एटमी पावर बनने के लिए। ख्वाहिशात तो बहुत हैं, लेकिन आपस के इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद से सऊदी अरब एक ही जस्त में, एक ही छलांग में एटमी पावर बन गए। इससे बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है। और शायद ये नेटो के बाद ये पहला एक एग्रीमेंट है जिसमें एटमी पावर की वजह से एटमी पावर बन गई। तो इस हवाले से इसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो मशरिक़ वस्ता में जिस तरीके से इराक़, शाम और लीबिया और पड़ोसी ममालिक को जिस तरीके से इसराइल ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया, और 2-3 हफ़्तों में ही 6-7 मुल्कों पर उनका हमला हुआ। उनका जो वज़ीर-ए-आज़म है, इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म, वो पार्लियामेंट में ग्रेटर इसराइल का नक्शा ख़ुद लेकर खड़ा हुआ था, और उसमें आधा सऊदी अरब आता है, और उनकी बाँछें और इतनी खुली हुई थी कि ऐसे लग रहा था जैसे वो हर चीज़ को रौंदते चले जाएंगे। उनके सामने न मुसलमानों की, गज़ा की, फ़लस्तीन के, न बच्चों की कोई कीमत है, न ख़वातीन की, न बूढ़ों की, न उनकी जान माल इज़्ज़त की, न दुनिया के कानून की, न बैनुल-अक़वामी क़वानून की, न इंसानियत की। तो ऐसे में जब वो बिल्कुल बेलगाम हो गए और उन्होंने बाकायदा कहना शुरू कर दिया कि जहाँ भी लोग होंगे हम उनको हिट करेंगे, तो ऐसे वक्त में मशरिक़ वस्ता के मुसलमान, और ख़ास तौर पे हरमैन शरीफ़ैन के और बिलाद हरमैन शरीफ़ैन के जो मुसलमान थे, जो वहाँ की हुकूमत और वहाँ की जो रियासत थी, वो एक बहुत बड़े प्रेशर में थी। और ज़ाहिर है कि इतने बड़े मुल्क की इस ताकत का मुकाबला करने के लिए सदियाँ बल्कि दहाइयाँ चाहिए होती हैं, और उसके लिए दुनिया ने अपने आप को इतना मुनज़्ज़म कर लिया और इतना शिकंजे में कसा हुआ है कि अब किसी मुसलमान मुल्क के लिए एटमी पावर बनना बहुत मुश्किल है। आपने देखा ईरान के साथ क्या हुआ, बगदाद के साथ क्या हुआ, लीबिया के साथ क्या हुआ। तो जिस मुल्क ने भी कोशिश की है उसको वही इन्होंने दबोचा है जाकर। तो सऊदी अरब की ख्वाहिश सबकी होती थी, लेकिन ये कि मोहम्मद बिन सलमान और वहाँ की जो क़यादत है उनको मैं शाबाश दूंगा। मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत बड़ा फ़ैसला किया और बहुत बर वक्त फ़ैसला किया, और एक ऐसा फ़ैसला किया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और
عالم اسلام اور بین الاقوامی سطح پہ اس کو تاریخی سمجھا جائے گا، اور تاریخی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو رات جب یہ معاہدہ ہوا اس کے بعد سے یہود و ہنود پہ، اسرائیل اور بھارت پہ، اور جتنی بھی یہ صہیونی طاقتیں ہیں اور جتنی بھی ہندوتوا کے لوگ ہیں، اور ان کے اوپر جو بجلی بن کے گری ہے یہ معاہدہ، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی گہرائی کتنی ہے اور اس کی وسعت کتنی ہے۔ اس کو شمال میں، جنوب میں، سعودی عرب کے اور عالم اسلام کے شمال، جنوب اور مشرق مغرب اور فرش سے لے کر عرش تک، اوپر نیچے اس کی گہرائی دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی کہ جو ایٹمی پاور ہوتی ہے اس کا دفاع یا اس کا حملہ یا اس کی فوجی طاقت وہ اتنی مختلف ہوتی ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی حکومت نے، وہاں کی جو بادشاہ ہیں، وہاں کے جو ولی عہد ہیں، یا وہاں کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کو دیر سے پہچانا لیکن صحیح پہچانا ہے۔ تو ہم جہاں ہمارے لیے، پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے، وہاں سعودی عرب کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ سب کو ایک تحفظ حاصل ہو گیا۔ اور قطر کے حملے کے بعد سعودی عرب بھی بالکل ایک متزلزل تھا، اور بہت وہاں عدم تحفظ کا احساس تھا۔ الحمدللہ رات جس طریقے سے آپس میں معاہدہ ہوا ہے، تو یہ حرمین شریفین کی حفاظت بھی ہے، اور انشاءاللہ بإذن اللہ بیت المقدس اور فلسطین کی حفاظت بھی انشاءاللہ اس سے ہوگی۔ دوسرا اس میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بر صغیر میں جو کچھ چیزیں چل رہی تھیں، جس طریقے سے انڈیا کو ایک چودھری بنایا گیا اور اتنا بڑے پیمانے پر ان کو ہم پر مسلط کیا گیا، اور پھر جس طریقے سے وہ دھمکیاں دے رہے تھے، جتنی بڑی طاقت ان کے پاس ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو معاہدہ ہوا ہے، یہ فوجی اعتبار سے بھی بر صغیر کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت بڑی سعادت بھی ہے، بہت بڑی قوت اور طاقت بھی ہے، اور سیاسی حوالے سے بھی، معاشی حوالے سے بھی، اور عالم اسلام کے حوالے سے بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، استاد صاحب نے بڑی تفصیل سے اس بات پر تو گفتگو کی کہ عالم اسلام کے لیے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو خود پاکستان، کیونکہ بہت سارے داخلی اور خارجی مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو، تو پاکستان کی اپنی جو عالمی حیثیت ہے اس میں کتنی تبدیلی آئے گی؟ پاکستان کے لیے اس معاہدے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، خصوصاً حرمین شریفین، مکہ مکرمہ، روضہ رسول اور ان مقدس مقامات کی حفاظت کا یہ بہت مقدس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کے پاکستان کے مستقبل پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کے بعد ہر پاکستانی روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے وہ فرش سے عرش تک پہنچ گیا ہے۔ بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ ہر پاکستانی، ہر آدمی جب یہ سوچتا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی، مکہ مکرمہ کی، بیت اللہ کی، روضہ رسول کی ہمیں نوکری مل گئی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں ایک چیز کو سوچی جا سکتی ہے؟ ایک غلام کے لیے، ایک اس کے لیے تو اب صحیح معنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بات کر سکتے ہیں۔ اس کو روحانی اعتبار سے بھی انجوائے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا تو حرمین شریفین سے ایمان وابستہ ہے، ہمارا دین ایمان حرمین شریفین سے وابستہ ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہمیں موقع ملتا ہے وہاں کی حفاظت کے لیے، اور ہمارا نام بھی اس میں آتا ہے، تو ہماری شفاعت کے لیے، آخرت میں مغفرت کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہر پاکستانی اس کو انجوائے کرے ہر اعتبار سے، اور خاص طور پہ نظریاتی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے۔ بہت سے لوگ جو اس وقت بیمار ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس بات کو سوچیں کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو شفا اور صحت بھی ملے گی۔ اور جتنے ہمارے فوجی حضرات ہیں، چاہے وہ آرمی کے ہوں، نیوی کے ہوں، ایئر فورس کے ہوں، یا ایس پی ڈی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ آج سے اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ تو جتنا وہ اس بات کو سوچیں گے، جتنا اس کو اہمیت دیں گے، اتنی ان کے اندر کا ایمان بھی بڑھے گا، ان کی روحانیت بھی بڑھے گی، اور ان کو حوصلہ بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے جو اس خطے کے جو آگے مسائل تھے، اندرونی مسائل جو ہمارے، جس طریقے سے یہاں خلفشار تھا، جس طریقے سے یہاں فوج پہ حملے ہو رہے ہیں، فوج کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں، اینٹی اسٹیٹ ایک نظریہ چل رہا ہے، ان سب کے لیے یہ جو معاہدہ ہے یہ ایک بہت مؤثر ایک ضرب کاری ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی قدر، ہماری افواج کی اہمیت، اور پاکستان کی اہمیت، اور پاکستانیوں کی اہمیت، اور پاکستان کے جھنڈے کی اہمیت، اور پاکستانی پاسپورٹ کی اہمیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور مزید بڑھے گی، بشرطے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ اچھا حضرت، میں نے اپنے پہلے سوال میں بھی یہ مینشن کیا تھا، جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ان کی ہم بہت ساری ملاقاتیں وزیر اعظم کے علاوہ بھی محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ دیکھتے رہے ماضی میں،
بہت زیادہ ان کے وزٹ ہوتے رہے سعودی عربیہ کے، اور آپ نے اپنے ایک میسج میں ان کی کوششوں اور کاوشوں کا ذکر بھی کیا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل بڑا آل آف سڈن، بڑا اچانک یہ معاہدہ منظر عام پر آیا ہے. کوئی بھی شاید اس کی توقع نہیں کر رہا تھا اتنے بڑے بریک تھرو کی، اور سب حیران تھے کہ اتنا بڑا والہانہ استقبال، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. ہم سبھی حیران تھے، پوری دنیا دیکھ رہی تھی چیزوں کو. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوششیں، کاوشیں کب سے ہو رہی تھیں، اور اس میں آرمی چیف کا خاص طور پہ کتنا بڑا کردار ہے اس معاہدے کے پیچھے؟ دیکھیے، اس پر تو جو لوگ اس کے وزارت خارجہ اور دفاعی نظام سے وابستہ لوگ ہیں وہ زیادہ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے جو اندازہ کیا ہے مختلف ملاقاتوں میں، جو میری معلومات ہے، کہ کافی مدت سے اس کی کوشش ہو رہی تھی، اور سعودی عرب خود اس کوشش میں تھا کہ کسی طریقے سے یہ ہمیں پاکستان کی قوت ہمیں حاصل ہو. لیکن اس میں بہت ساری سیاسی پارٹیاں، بہت سارے علاقائی مسائل، بہت سارے بین الاقوامی جو اسٹیک ہولڈر ہیں پوری دنیا میں، وہ بیچ میں رکاوٹ تھے، اور اس کی کوششیں کافی مدت سے ہو رہی تھیں، لیکن اتنی ہمت محمد بن سلمان کے علاوہ کسی نے نہیں کی. تو میں اس معاہدے کو جہاں ہم اور اس پہ اہمیت دیں گے، اس میں محمد بن سلمان کی شجاعت اور ہمت کو بھی میں داد دوں گا. اور جب یہاں ان کے خلاف لوگ بہت باتیں کرتے تھے، اس وقت بھی ہمیں اندازہ تھا کہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ اپنے طور پہ مختلف طریقوں سے سعودی عرب کو اس حوالے سے فوجی اعتبار سے خود کفیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ چیز اب ہوئی، اور سعودی عرب جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستانی فوج کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کا سفارت خانہ ہو یا ان کا جو بھی ہو. جب بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم فوج کے ساتھ ہیں، فوج کے ساتھ ہم چلیں گے، فوج کے بغیر ہم کسی اس کو نہیں مانتے. تو یہ کافی مدت سے کوششیں اس میں ہو رہی تھیں، اور آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل حافظ سعید عاصم منیر صاحب، ان کی کوششیں بہت ہی یہ سمجھیں کہ اخلاص پر مبنی تھی. اس میں کہیں کوئی سیاست نہیں تھی، کہیں کوئی پیسہ نہیں تھا، کہیں کوئی شہرت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں اتنی بڑی نیکی اور اتنی بڑی فتح مبین اور عظیم بشارت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں، ان کے اندر جرت ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے. لوگ تو بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن میں جتنا ان کو جانتا ہوں وہ انتہائی متقی پرہیزگار شخصیت ہے، اور ان کے دل میں اسلام کی، عالم اسلام کی بہت قدر ہے، بہت ان کے اندر کے جذبات ہیں. اور لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ معرکہ حق میں، بنیان مرصوص میں کس طریقے سے ان کی شخصیت سامنے آئی، اور جو ان کے اقدامات ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بے لاگ شخصیت ہیں، بے داغ شخصیت ہیں. اور ان کی اس محنت کا پھل اور ان کے اخلاص کا پھل آج پوری امت مسلمہ کو، مشرق وسطیٰ کو، بلاد حرمین شریفین کو، پاکستان کو، پاکستان کی تمام افواج کو، اور ہر پاکستانی کو جنرل عاصم منیر صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور اس میں ایک بہت اہم بات میں اور بتا دوں، وہ یہ کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں محترم جناب شہباز شریف صاحب، وہ شروع سے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ، اور آرمی چیف ان کے ساتھ اس طریقے سے اکٹھے ہیں، جو ہمارے ملک کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہی تو کامیابی کی ضمانت ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت عزت بخشی ہے. کس طریقے سے ان کا استقبال ہوا ہے اور کس طریقے سے ان کو عزت دی گئی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں مل کر رہنا، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ہے، نعمت بھی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو جنرل عاصم منیر صاحب جیسے انہوں نے بہت سارے چیلنجز سے وہ نپٹے ہیں. جب وہ آرمی چیف بنے تھے اس وقت پاکستان کہاں کھڑا تھا، سیکورٹی کے حوالے سے، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، نظم و ضبط کے فقدان کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے، داخلہ پالیسی کے حوالے سے. اور آج الحمدللہ ان کی خصوصی اخلاص کی وجہ سے ملک یہاں تک پہنچا ہے. تو سب سے زیادہ اس پوری اس کے جو سرخیل ہیں، یا سب سے زیادہ جن کو مبارکباد دینی چاہیے، جن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل حافظ سعید عاصم منیر صاحب ہیں. اللہ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. پورے عالم اسلام کی طرف سے ان کا شکریہ، سعودی عرب کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، تمام پاکستانیوں کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اور ان سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ، جب تک آپ کے اندر یہ اخلاص ہوگا، یہ اپنے عالم اسلام کے ساتھ آپ کی وفاداری رہے گی، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. ایک اس کے جو اور بہت سارے فوائد ہیں نا ہمارے پاکستان کے لیے، ہمارے ایک بہت بڑا فائدہ پاکستان کی افواج کے لیے اور
پاکستانیوں کے لیے کہ جتنی بھی ہر نشیب میں دعائیں ہوتی ہیں رجال امن کے لیے، فوج کے لیے، 27ویں شب میں، رمضان میں اور دعائے قنوت میں، جمعے میں، تو اس رات کے معاہدے کے بعد ہم پاکستانی لوگ اور خاص طور پہ ہماری فورسز وہ باقاعدہ حرمین شریفین کی محافظ بھی ہیں اور ان کے دعاؤں میں شامل ہو گئی ہیں۔ تو جیسے وہ امام حرم ائمہ حرمین دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرما، سلامتی فرما، ان کو کامیابی عطا فرما، ان کے شہداء کی شہادت قبول فرما، ان کے جو زخمی ہیں ان کو صحت عطا فرما، تو الحمدللہ ہماری افواج اب پاکستان ائمہ حرمین کی باقاعدہ دعاؤں میں، حرمین شریفین کی دعاؤں میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ خاص طور پہ پاکستان میں جب میں دیکھتا ہوں تو جتنے نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، مدارس کے لوگ ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ جلدی سے ان کو ہمت نہیں ہوتی فوج کے لیے دعا کرنے کی۔ تو اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو اللہ نے کتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کی دعاؤں میں ہماری افواج کو شامل کر لیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ اچھا استاد صاحب، یہ جو ابھی پاکستان کو الحمدللہ اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے، تو اس کے بعد میں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ یہ کفریہ ریاست ہے، یہاں کا جو نظام ہے وہ کفریہ ہے، یہ کفر کے حامی ہیں، مددگار ہیں، تو اس بیانیے کو اس سے کیا وہ زد پہنچے گی، اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور دوسرے نمبر پہ ایسے لوگ جو یہ بیانیہ لے کر چل رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اب پاکستان کو جب اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کے بعد ان کے بیانیہ اب کہیں پر بھی اسٹینڈنگ نہیں رکھتا، کہیں پہ اس کا کوئی وجود نہیں رہا؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ کسی فوج کے کسی افسر پہ، کسی خاص واقعے پہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن ادارے پر فوج بحیثیت فوج کے اگر کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے تو یہ تو بڑی بدقسمتی بھی ہے، بہت بے دینی کی بات بھی ہے اور بیوقوفی کی بات بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اسلام سے، پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حرمین شریفین کس منہ سے جائے گا؟ وہ جو لوگ حرمین شریفین کی حفاظت کر رہے ہیں، آخر وہ لوگ جن کے پاس اتنا بڑا بجٹ ہے، ان کے پاس گیس دیکھیں، پیٹرول کے ذخائر دیکھیں، ان کی آبادی دیکھیں، ان کی قوت و طاقت دیکھیں، معیشت دیکھیں، آخر ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ پاکستان کو اپنی دفاع میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، معاہدہ کریں؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فوجی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ حرمین شریفین اور بلاد حرمین شریفین کی اور عالم اسلام کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر فوج کے پیچھے کوئی پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ ہاں اگر کسی فوجی افسر کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے یا کسی خاص واقعے کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، اس میں تنقید کرنا اور مثبت تنقید کرنا یہ بالکل ہونا چاہیے تاکہ فوج کو بھی اندازہ ہو کہ ہر چیز جو کچھ کریں تو لوگ اس کو خاموشی سے قبول کرتے رہیں، تو ان کے بارے میں بولنا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن فوج کے خلاف فوج کو بے عزت کرنا، ان کی میم اس میں بنانا، اس کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، میرے خیال میں آج کے بعد، رات کے معاہدے کے بعد، ایک تو یہ کہ وہ کس منہ سے یہ مذاق اڑائیں گے، دوسرے یہ کہ وہ حرمین شریفین اور بیت اللہ میں جب جائیں گے حج عمرے کے لیے کس منہ سے جائیں گے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس منہ سے کریں گے کہ جس فوج کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا شرف بخشا ہے، آپ اس کے خلاف پوری ایک مہم چلا رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ جو لوگ بھی ہماری فوج کے خلاف ایک مہم چلائے ہوئے ہیں ان کو باز آنا چاہیے اس سے۔ اور میں صحیح بات یہ عرض کر رہا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں اپنی افواج کو، جتنی ان کی فوجی قوت اور طاقت ہے اور جتنے وہ لوگ عالم اسلام سے اور حرمین شریفین سے مخلص ہیں، ایسے لوگوں پر اتنی بھپتیاں کسنا، ان کو برا بھلا کہنا اور ان کو اپنی مشن اس کو بنا لینا، یہ ایمان کے لیے بہت خطرناک ہوگا، بہت زیادہ۔ دوسرے نمبر پہ پاکستانیوں کو بھی بالعموم جو اس نعمت کی وہ قدر کرے، بہت بڑی بڑی نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن جب ہم ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس نعمت کی ہم شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنا ہم زبان سے بھی شکر ادا کریں، دل سے بھی شکر ادا کریں اور اپنے عمل سے بھی شکر ادا کریں۔ اور عمل سے کیسے ہم شکر ادا کریں کہ اس ملک میں انصاف کا نظام ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، کسی پر ظلم زیادتی نہ ہو، اور پاکستان اور ریاست پاکستان کے جتنے مواقع ہمیں ملے ہوئے ہیں ترقی کرنے کے، معاشی طور پہ، فوجی اعتبار سے، اس میں ہم روڑے نہ اٹکائیں، ہم ان کو ہم سپورٹ کریں۔ جب بھی ہمارے پاس موقع ملتا ہے اپنی ریاست کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے یا اس ملک کی نیک نامی کے لیے،
تو بہت سارے لوگ بیچ میں کود پڑتے ہیں. اگر انڈیا بیچ میں آئے، یہودی بیچ میں آئیں یا انڈیا کے لوگ آئیں، صہیونی لوگ آئیں، تو ان کو تو آنا چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ تو دشمن ہیں، لیکن جب اپنے لوگ آتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے پاکستانیوں کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنی بدعملیوں سے باز آنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پاکستان کا آئین اسلامی ہے، اسلامی ملک ہے، اور جتنی بھی ہمارے فقہاء نے دارالاسلام کی تعریفیں کی ہیں یا کسی اسلامی ملک کو اسلامی کہا گیا ہے تو اس میں سب موجود ہیں، لیکن عملی طور پر جہاں جہاں بھی اسلام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، جہاں جہاں بدامنی ہوتی ہے، جہاں ناانصافی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہماری جوڈیشری، اس کی بہت اہمیت ہے. تو اس نعمت کی قدر کرنے کے لیے ہمیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی بھی قدر کرنا ہوگی اور اپنے بداعمالیوں سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، پھر جا کر یہ شکر ادا ہو. ایک چیز اور میں بتا دوں کہ اس وقت میں جو سب سے زیادہ جو آج کے دور میں جو خیبر پختونخوا میں فتنۃ الخوارج کا سلسلہ چل رہا ہے، بلوچستان میں فتنۃ الہند یا فتنہ ہندوستان، اور اس کے پیچھے پڑوسی ممالک سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. ان سب کا جو موقف ہے، یہ سب اس پہ اکٹھے ہیں کہ پاکستانی فوج کے خلاف ہیں اور ان سے وہ لڑ رہے ہیں. روزانہ ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے شیر بہادر جوان ہیں، ان کی جنازے اٹھ رہے ہیں، ان کی قربانیاں لگ رہی ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پہ قربانیاں ہو رہی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کو. تو رات کے معاہدے سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ ان کو اپنی لڑائی بند کرنی چاہیے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں، چاہے ان کے پیچھے دوسرے لوگ ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو مذہبی بنیادوں پہ، شریعت کے نام پہ، جہاد کے نام پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ کیسے جائز ہوگا ان کے لیے؟ پہلے بھی ہم اس کو حرام سمجھتے تھے، خروج سمجھتے تھے، ان کو خوارج کہتے تھے، بغاوت کہتے تھے، اور ان کی موت حرام موت ہم سب یہ ہم سمجھتے ہیں. تو میں ان نوجوانوں سے جو ان کے چنگل میں آئے ہوئے ہیں اور جو ان کے لیڈر ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے حساب سے لڑ رہے ہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اب بھی آپ باز نہیں آئیں گے؟ میرے خیال میں اب تو باز آنا چاہیے. اور اگر اس کے باوجود بھی آپ پاکستانی فوج سے لڑیں گے جو حرمین شریفین کی محافظ ہے. آپ نے پوچھا تھا سید عاصم منیر صاحب کے بارے میں، تو جیسے محمد بن سلمان اور ملک سلمان وہ خادم الحرمین شریفین ہیں، تو ہمارے فیلڈ مارشل یہ محافظ الحرمین شریفین ہیں. تو یہ کتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان نوجوانوں سے، چاہے وہ افغانستان سے آ رہے ہیں یا یہاں سے کسی دین کے لیے یا شریعت کے نام پہ ان کو بہکایا گیا ہے کہ شریعت اور دین نہیں ہے، یہ آپ کی حرام موت ہے اور یہ بغاوت ہے، خروج ہے، اور یہ جاہلیت کی موت ہے. اب اگر پاکستانی فوج سے آپ لوگ لڑیں گے تو آپ اس فوج سے لڑ رہے ہیں جس کی ذمہ روضہ رسول کی حفاظت ہے، جس کے ذمہ بیت اللہ کی حفاظت ہے، جس کے ذمہ مکہ مکرمہ کی حفاظت ہے، جس کے ذمہ مدینہ طیبہ کی حفاظت ہے. تو ایسی فوج سے جو بھی لڑے گا وہ کس منہ سے وہاں جائے گا، کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اس حوالے سے بھی پیش رفت ہے کہ ہمارے ملک میں اب امن قائم ہونا چاہیے، اور علماء کرام اور ہماری مذہبی جماعتیں وہ اپنے کارکنوں کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ اسلام کیسے نافذ ہوگا، اسلام نافذ کرنے کے لیے ہمارے پاس درس نظامی میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، کتب عقائد میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ہمارے آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ہمارے آئین پہ اتنے بڑے بڑے اکابر نے دستخط کیے ہیں، پیغام پاکستان پہ سب لوگ اس پہ سب کے دستخط کیے ہوئے ہیں سب نے، اور جو عقائد میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے طریقے ہیں کہ ہم یہاں نفاذ اسلام کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو جب اس پہ بات ہوگی تو پھر دوبارہ سے میں اس پہ بات کر لوں گا کہ 10-15 طریقے ہیں نفاذ اسلام کے. اگر ہم متفق ہو جائیں کہ ہمارے مذہبی لوگ ہیں تو پاکستان میں اسلامائزیشن کا بہت کام ہو سکتا ہے. اور جتنا کام ابھی ہو رہا ہے کیا یہ کم ہے؟ یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. میں ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامی افغانستان سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے پاس وہ قوت نہیں ہے جس سے آپ حرمین شریفین اور اس کی حفاظت کے لیے آپ انتظام کر سکیں، اور آپ کے پاس اگر وہ ڈسپلن نہیں ہے، وہ ایٹمی پاور نہیں ہے، وہ فوجی قوت نہیں ہے، وہ میزائل نہیں ہے، وہ جنگی طیارے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک پڑوسی کو یہ چیز عطا فرمائی ہے، اور جس کو آپ ہمیشہ کہتے رہیں کہ ہمارا دوسرا گھر ہے، اور آپ نے 40-45 سال یہاں اپنے گزارے ہیں، یہاں اپنے مدرسوں میں علم حاصل کیا ہے، یہاں اپنے کاروبار کیا ہے، یہاں 2-3 نسلیں آپ کی پیدا ہوئی ہیں. اس ملک سے لڑنے کی آپ میں سمجھتا ہوں پیچھے ہٹ جائیں، اور جو لوگ وہاں سے لڑ رہے ہیں تو ان کو بھی منع کریں. تو اس کے بعد یہ دونوں ملک ترقی کریں گے، اور ان دونوں ملکوں کے پاس اتنے مواقع ہیں ترقی کرنے کے، اقتصادی لحاظ سے، فوجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، بین الاقوامی اعتبار سے. دنیا جو ہے اس بات کو
سوچ رہی ہے کہ کسی دن اگر ان کا آپس میں اتفاق ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اس معاہدے کے بعد میں یہ بھی اس میں عرض کروں گا کہ جیسے پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کے بعد سعودی عرب خود ایٹمی پاور بن گیا ہے اور وہ علاقے محفوظ ہو گئے ہیں، اور سارا پریشر وہ صہیونیوں پہ اور ہندوتوا اور ان لوگوں پہ ہیں، مودی اینڈ کمپنی پہ۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور اکٹھے ہو جائیں، باقی عالم اسلام کے ممالک اپنے مشترک مفادات کے لیے اکٹھے ہو جائیں، تو آپ یقین کریں کہ جیسے ہم ایٹمی پاور ہیں، ہم دنیا کے لیے سپر پاور بھی بن سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے بغیر، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا اور کئی بزرگوں نے اس سے پہلے پیشگوئی بھی کی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ پاکستان کے بغیر دنیا کے کوئی فیصلے نہیں ہوں گے، دنیا کے فیصلے پاکستان کے ہاتھوں ہوں گے اور پاکستان فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ ایسے ہی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ایک طرف مغربی دنیا اور امریکہ سپر پاور ہے اور دوسری طرف چائنا ہے اور رشیا ہے، تو پاکستان یہ کیا کرے گا؟ تو پاکستان نے ان حالیہ 5-6 مہینوں میں ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ان دونوں بڑی طاقتوں کو نہ صرف یہ کہ ان کو بیلنس ان کو کر سکتا ہے، بلکہ دونوں کو چلا بھی سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم لوگ اپنی اس نعمت کی قدر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہم ادا کرتے رہیں، تو سعودی عرب اور پاکستان کے اس معاہدے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے ملکوں کی لائن بھی لگ سکتی ہے، اور پاکستان کے پاس جو فوجی قوت ہے وہ اتنی بڑی ہے اور اتنی زبردست ہے اور اتنی جدید ترین ہے کہ اس کو لینے کے لیے اسلامی ملک تو اسلامی ملک ہیں، دوسرے لوگ بھی اس میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے مذہبی جماعتوں سے اور ان نوجوانوں سے جو یہ سمجھنے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور ایسے ہی جذباتی لوگوں نے عراق کو تباہ کیا ہے، شام کو تباہ کیا ہے، لیبیا کو تباہ کیا ہے، یمن تباہ ہو گیا ہے، صومالیہ تباہ ہو گیا ہے، سوڈان تباہ ہو گیا ہے۔ ایک اتنی بڑی اس ایٹمی طاقت کو، عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت کو، واحد ایک منظم فوجی قوت کو، جس کی 1000 سال میں کوئی مثال نہیں ملتی، اس کو اپنے ہاتھوں سے خراب نہ کرے۔ اور جو شکایتیں ہیں فوج سے یا کسی بھی اس سے، اس شکایت کو حل کرنے کے لیے دوسرے پرامن راستے اختیار کرنے چاہیے۔ اور آج کے دور میں اتنے راستے مل سکتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کسی کے لیے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ کوئی پیسے لے رہا ہے، کوئی ڈالر لے رہا ہے، ہم اس کی وجہ سے ہم یہود و نصارہ کے لیے، یہود و ہنود کے لیے ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ اسلام کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی حضرت، بہت شکریہ اور جزاک اللہ۔ ایک آخری سوال حضرت کی اجازت سے، جس طرح سے آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت سارا پریشر یہود و ہنود کے اوپر ہے، اور ہم وہ محسوس بھی کر رہے ہیں۔ کل جب یہ معاہدہ ہوا تو رات کو جو محمد بن سلمان کے بھائی ہیں، سعودی عرب کے وزیر دفاع ہیں، خالد بن سلمان، تو انہوں نے 2 ٹویٹ کیے، ایک انگریزی میں اور ایک اردو زبان میں، اور وہ میں کوٹ اینڈ کوٹ پڑھ رہا ہوں کہ سعودیہ اور پاکستان جارح کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک۔ تو اس واضح اور کلیئر سٹانس کے بعد یقیناً جو پہلے ایک صف بندی تھی اور جن پر پہلے سعودی عرب کا انحصار تھا دفاع کے حوالے سے، اب وہ انحصار یقیناً کم ہوا اور شفٹ ہوا پاکستان کی طرف۔ تو انڈیا کے چینل بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سعودیہ کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی جو انڈیا کی مارکیٹ ہے، سعودی عرب ظاہر ہے اس سے سعودی عرب اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوں گے عملاً، ادھر سے اسرائیل کے اوپر ایک پریشر آئے گا، تو ڈیفینیٹلی جو عالمی قوتیں ہیں وہ اس اتحاد کو، اس اتفاق کو ناکام بنانے کی کوشش بھی کریں گی۔ کچھ ایسے ٹویٹس وغیرہ ان کے ایجنٹس کی طرف سے اس وقت سامنے بھی آ رہے ہیں۔ تو بطور پاکستانی ہم آپ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ آپ کا انشاءاللہ جو کلپ ہے یہ ٹرانسلیٹ بھی ہوگا ہمارے عربک چینل کے لیے بھی، تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ پاکستانی قوم، سعودی عرب کے ہمارے بھائی، بطور قوم ہم لوگوں کو کس طرح سے اس یکجہتی کو سنبھالنا ہے آگے، تاکہ اس کو فتنوں سے ہم محفوظ رکھ سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنی صلاحیت پر، ہمیں اپنی طاقت پر، اپنے ملک کی جو اللہ نے جو ہمیں حیثیت عطا فرمائی ہے، اس کا ہمیں اعتراف بھی کرنا چاہیے اور بغیر مرعوب ہوئے اس کا اعلان بھی کرنا چاہیے۔ تو اگر ہماری سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں اور جتنے ہمارے یہاں پارٹیاں ہیں، چاہے اپوزیشن ہے، چاہے حکومت کے لوگ ہیں، وہ سب اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں، تو باہر کے جو ممالک ہیں جو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، جو بہت زیادہ پریشان ہیں، اس میں ہمارا پڑوسی ہے سب سے پہلے تو انڈیا، اور دوسرا اسرائیل ہے، تو یہ سر فہرست ہیں۔
تو یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہمارا. دنیا میں ایک چائنا ہے، رشیا ہے، نیٹو، امریکہ، یہی بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس فوجی اعتبار سے. تو اس میں نیٹو اور امریکہ نے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں ادا کیا جو اپنی ذمہ داری تھی. جب بھی تو سعودی عرب مجبور ہوا، اور قطر کا جو واقعہ ہوا اس سے تو سب چیزیں سامنے آ گئیں. تو اب سعودی عرب کے پاس بظاہر 3 ہی آپشن تھے، ایک رشیا کا تھا، دوسرا چائنا کا. تو رشیا اور چائنا دونوں نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حرمین شریفین سے تو ایک ایمانی اور اسلامی رشتہ ظاہر نہیں ہے ان کا، اور ان کے اپنے مسائل بھی بہت ہیں. تو اس وقت میں پاکستان واحد ایک ایٹمی طاقت ملک تھا جو اس کو بیلنس بھی کر سکتا تھا، اور پاکستان نے کر کے دکھایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب سے وہاں سے فارغ ہو کر ہمارے یہ جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، یہ وہاں سے برطانیہ جا رہی ہے، پھر وہاں سے امریکہ جائیں گی وہاں. تو پاکستان نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہماری لوکیشن اتنی زبردست ہے، اور ہمارے پاس اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے، جو ہمیں صلاحیت عطا فرمائی اتنی بڑی ہے کہ ہم دنیا کے لیے ایک وہ نمونہ بن سکتے ہیں، دنیا کو ہم چلا سکتے ہیں. تو سعودی عرب کے لیے پاکستان سے بہتر، اور پاکستان کے لیے سعودی عرب سے بہتر کوئی چیز نہیں. یہ بہت اس حوالے سے بہت اہمیت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے اس میں بہت سارے طبقات ہیں. تو اس موقع پہ وہ کوشش کریں گے کہ مختلف طبقات کو اٹھائیں. کہیں ہو سکتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے آپس کے جو اختلافات ہیں اس کو ایشو بنائیں، کہیں یہاں اور جو آپس میں مسائل ہیں، یہاں علاقائی مسائل ہیں، اور اس میں کافی دخیل بھی ہو چکے ہیں. تو ہم پوری قوم کو بحیثیت ایک قوم کے، ایک ریاست کے اکٹھے ہونا ہوگا، اور اللہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حرمین شریفین کے لیے جب ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم مزید مضبوط ہوں گے، اور باہر سے جتنی سازشیں ہوں گی یہ لوگ منہ کی کھائیں گے. اچھا، آخر میں اپنی افواج کے لیے خاص طور پہ اپنے جذبات کا، صحیح بات ہے کہ الفاظ نہیں ہیں کہ اتنی بڑی نعمت کے اوپر میں اپنے کن الفاظ کا چناؤ کروں. رات سے میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کی کئی دہائیوں سے ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ کاش کہ امت مسلمہ، سعودی عرب اور ہمارے مسلمان، اور خاص طور پہ پاکستانی قوم اپنی حیثیت کو پہچانے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک تو معرکہ حق اور بنیان مرصوص کا اپنی آنکھوں سے دکھا دیا، دوسرا یہ اتنا بڑا جو معاہدہ ہوا ہے. اسی طریقے سے جو قطر میں ہماری لیڈرشپ نے جو وہاں گفتگو کی ہے، جو مشورے دیے ہیں، جو جاگہ تجاویز دی ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں اپنی قدر کرنی چاہیے، اپنے لیڈرشپ کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور ان کو ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اتفاق و اتحاد کی. تو جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بنیان و مرصوص بنے رہیں، اکٹھے رہیں، تو یہ سازشیں بھی ناکام ہو جائیں گی. اور آپ دیکھیے گا کہ جو کچھ مظالم مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، چاہے وہ غزہ ہو، فلسطین ہو، کسی اور جگہ ہو، یا ہمارے آپس کے اس اتفاق و اتحاد کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی جان، مال، عزت محفوظ ہو جائے گی. اور اگر آپس میں ہم لڑیں گے تو جہاں جہاں عزتیں لوٹیں گی اس میں بھی ہم گناہ گار ہوں گے، شریک ہوں گے اس کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. اور یہ جو مرعوبیت کی ذہنیت ہے کہ ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، مغرب سے کوئی پیغام آ جاتا ہے، کوئی ڈیلیگیشن آ جاتا ہے، کوئی وہاں سے کوئی اعتراض ہو جاتا ہے تو ہم اپنی صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں، ہمیں ان کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے کہ تم کیسے انسان ہو، تمہارے ہوتے ہوئے کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو ہمیں مرعوبیت سے نکل کے اپنے حیثیت کو پہچاننا چاہیے، اور جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو سارے مسئلے بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حضرت استاذ صاحب، دعوت وبرکاتہ. ناظرین محترم، گفتگو آپ نے سنی، اور بہت ہی وقت کی اہم ترین ضرورت تھی یہ گفتگو. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کی تمام باتوں کو جن کو ہم نے سنا ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور بحیثیت قوم ہم سب کو اتفاق و اتحاد عطا کرے، اور ہم ایک قوم بن کر رہیں، بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اور اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں پہلے کی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں، اور نتیجتاً ہم اپنے ہی ملک کو، اپنی ہی ریاست کو کوئی نقصان دے بیٹھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق و اتحاد نصیب کرے. بہت شکریہ. آمین ثم آمین. اچھا، ایک بات اور اس میں رہ گئی. جی استاذ. جی، یہ جو تاریخی معاہدہ ہوا یہ تو رات ہوا ہے نا، یعنی 17 ستمبر کو غالباً یا 18 ستمبر کو ہوا ہے. تو ہمارے جامعۃ الرشید کے معہد کے طلباء نے، 3 طلباء نے ایک انہوں نے بیان، آپس میں ان کا انٹرویو ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے 1 مہینہ پہلے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسلمان اور پاکستان کے ساتھ ایک فوجی تحالف اور معاہدے کریں آپس میں. تو وہ میں اپنے قارئین کو، سامعین اور ناظرین سے کہوں گا کہ اس کو ایک دفعہ ضرور سن لیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جامعۃ الرشید کے طلباء، بچے، وہ کتنا ذہن رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی توفیق عطا فرمائی ہے. میں نے وہ سنا تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ الحمدللہ جامعۃ الرشید اپنے ابنائے جامعۃ الرشید کو صحیح راستہ دے رہا ہے.
تو ان 3 بچوں کی جو گفتگو ہے وہ میں JTR والوں سے کہوں گا کہ اردو ترجمے کیونکہ وہ عربی میں ہے، اردو ترجمے کے ساتھ اس کو ضرور شائع کریں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ عالم اسلام کے بچے بھی کیا سوچ رہے ہیں اس وقت. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. میں JTR میڈیا ہاؤس مولانا عبدالمنیم صاحب، مولانا عبدالودود صاحب، آپ کے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی برکت سے مجھے بھی موقع مل جاتا ہے کچھ بات کرنے کا. اور یہ جو موضوع ہے اس کے اور بہت سارے اس کی جہتیں ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. السلام علیکم.